सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। नाज़रीन, मई का महीना है और यकीनन मई का महीना जब जब आएगा तो पड़ोसी को याद आएगा कि उसके साथ मई 2025 में आखिर हुआ क्या था। अफ़वाज पाकिस्तान ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था और किस तरह से भारत को ये सबक सिखाया था कि अगर इस तरफ यानी अर्ज़ पाक की तरफ मैली आँख से देखा तो उसका क्या अंजाम होगा। यकीनन तकरीबात का सिलसिला मुल्क भर में जारी है और आइंदा आने वाले दिनों में हम भी इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने हीरोज़ को सलाम पेश करें और साथ ही साथ जो इस सारी सूरत हाल में हमने अचीवमेंट्स हासिल की हैं उनका भी जिक्र करें। और इस बीच एक बड़ी अचीवमेंट यकीनी तौर पर यह है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालिसी कर रहा है, सफारतकारी कर रहा है, जिसके नताइज भी आना शुरू हो रहे हैं। पहले बहुत ही ज़ोर शोर से मामलात थे, लेकिन अब बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए चीज़ें चल रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये ऐलान किया है कि अमेरिका पीर से आबना हरमुज़ में फंसे तजारती जहाज़ों को निकालने के लिए अमली इक़दाम शुरू करेगा, जिसके लिए उन्होंने आबना हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका जहाज़ों को निकालने के लिए तकरीबन 15,000 फ़ौजियों को भेजने का मंसूबा बना रहा है। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और 100 से ज़्यादा तैयारे ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम में तैनात किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान ये ख़बरदार करा है कि अमेरिकी अफ़वाज आबना हरमुज़ में दाखिल होने या वहाँ ऑपरेशन करने की अगर कोशिश करेंगी तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इस अहम आबी गुज़रगाह की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ईरान की अफ़वाज के हाथ में है। सोशल मीडिया पर पैगामात का तबादला हो रहा है, एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं, वहीं साथ ही साथ कहीं पार्शली तस्दीक हो रही है मुज़ाकरात की और कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो प्लान है यानी ईरान ने जो जवाब दिया है वो किसी सूरत समझ नहीं आए। तो एग्जैक्टली इस वक्त हो क्या रहा है, इसको इन डिटेल डिस्कस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहतशामुल हक साहब, तज्ज़ियाकार हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये बहुत अहम मामला है और एहतशाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर इब्तदाई सवाल मैं आपसे करते हुए कि क्या इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो नई डेवलपमेंट है, ईरान का 14 निकाती पॉइंट पर मबनी जो एक एजेंडा है, प्रपोजल है, अमरीकी सदर उसका जायज़ा भी ले रहे हैं, वहीं साथ साथ उसे डिनाई भी कर रहे हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को लेकर एक नई डेवलपमेंट है, आप क्या समझती हैं कि ये एक बेहतर वे आउट है और ये वर्केबल है? इंटेंस बैकडोर डिप्लोमेसी है और फ्रंट लाइंस पे वही आपको थोड़ा सा टॉक्सिक रेटरिक नज़र आता है। तो जो आखिरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो पॉइंट्स ईरान ने सबमिट किए थे, जो बहुत लोगों का ख्याल है कि ख़ासा रीज़नेबल 14 पॉइंट प्रपोज़ल था, उसको पे ट्रंप का जवाब अब ईरान के पास है। लेकिन और अब ईरान उस पर डेलिब्रेशंस कर रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, अभी हम कोई डिटेल सामने नहीं आई हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये हुर्मुज़ पे भी बिल्कुल समझिए बैक टू बैक डेवलपमेंट है। कोई ऑपरेशन फ्रीडम के नाम से, कुछ प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इनिशिएट करवाया है, जहाँ वो शिप्स जो किसी मुल्क को बिलोंग नहीं करती, जिसकी कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, उनको वो फोर्सफुली वहाँ से निकालना चाहते हैं, जो वहाँ शिप्स फंसी हुई हैं, और उसके लिए उन्होंने नेवल मूवमेंट की है उन वाटर्स में। मेरा ख्याल है मिनटों में, घंटों में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उसी वक्त ईरान ने कहा जी कि उन्होंने हुर्मुज़ की जो टेरिटरी है या जो हद है वो बढ़ा दी है, और अब ये भी साथ साथ कहा है कि हुर्मुज़ को फोर्सफुली खोलना, ब्लॉकेड को फोर्सफुली खोलना एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। और शिप्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया है कि आप गुजरें तो हमसे इजाज़त लें, वरना इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी है, थोड़ा पॉस्चरिंग भी है, और ईरान डॉक्यूमेंट्स में तो एकोमोडेटिंग नज़र आता है, लेकिन बिलखुसूस हुर्मुज़ में और दूसरी जगह उसकी पॉस्चरिंग जो है वो ख़ासी समझिए हॉकिश है। और उसकी वजह बिल्कुल वाज़े है, क्योंकि है डिवीज़न इरानियन गवर्नमेंट में, एक हॉकिश ग्रुप है और जो मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहा है वो हॉकिश ग्रुप है, और एक ज़ाहिर है कद्र डिप्लोमेसी, सफारतकारी को अपना के सूरत हाल में से एक पाथवे निकालना चाहता है। तो वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। और अमेरिका में
प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कॉलिंग द शॉट्स. उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर बाईपास किया है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है. बैकडोर डिप्लोमेसी का वो हिस्सा हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो समझिए हार्ड पावर ऑन द टेबल, और ये बात कह कर के जी लोगों ने हमने मुमालिक ने कि हमें वहाँ से निकाला. अच्छा, इसमें एक और इक्वेशन है. देखिए उसके साथ साथ उन्होंने ना आज एक बड़ा समझिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी किया है, इफ आई मे से दैट सो, कि जो इरानियन शिप उन्होंने पकड़ी हुई थी वो उन्होंने उसका जो हमला है पाकिस्तान के हवाले किया है. सो दैट इज आल्सो समझिए कि इन सम वेज एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है. नहीं, डेफिनेटली. अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये जॉनथन हैकेट हैं, ये रिटायर्ड मरीन कॉर्प्स स्पेशल ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट हैं. वो ये कहते हैं कि जो मैथ है ना बुनियादी तौर पर इस हॉर्मुज़ से वेसल्स को लेकर निकलने की, वो सपोर्ट नहीं कर रही. उनका कहना ये है कि तकरीबन 12 नेवी वेसल्स ऐसी हैं जो कि ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती हैं, और अगर रेगुलर ऑपरेशन देखा जाए हॉर्मुज़ का तो यहाँ से 100 के करीब कश्तियों ने, जहाज़ों ने गुजरना होता है. तो अब इसको एग्जैक्टली तनाजुर में देखा जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है. 12 और 100 वाले नंबर को अगर देखा जाए तो बैकडोर डिप्लोमेसी ही काम कर रही है. ये जो मैथ का कैलकुलस है ना, ये अमेरिकन स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं. मतलब जब मिशन रूम में बैठे थे और ईरान पे हमला कर रहे थे तो इनसे कहा गया था कि ईरान हॉर्मुज़ बंद कर देगा, और इन्होंने उस बात को ना सिर्फ ये कि कम्प्लीटली इग्नोर किया, बल्कि कोई जो डी माइनिंग की चीज़ें होती हैं वो भी सिंगापुर भेज दी. यानी इन्होंने फैक्टर ही नहीं किया था कि माइंस लगा सकता है हॉर्मुज़ में ईरान, और ईरान हॉर्मुज़ पिवटिंग पॉइंट बन सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि बन गया है. अच्छा, ईरान के भी हाथ हॉर्मुज़ इस तौर आया है कि अभी जो उन्होंने उसकी समझिए हद में एक्सटेंशन अनाउंस की है, वो उस पर अपना कंट्रोल कंप्लीट करने का, और इस बात का भी इशारा कि हम अगर हॉर्मुज़ को अनब्लॉक भी कर देंगे तो अब इसकी हदूद ये हैं, और ये इरानियन हदूद हैं, और इस पर हम कभी भी वापस आ सकते हैं. तो देखिए जो सिग्नलिंग है ईरान की तरफ, उसमें अपने लिए एक इंश्योरेंस का एलिमेंट डालता हुआ वो नज़र आता है. जो 14 पॉइंट दिए थे उसमें भी वो यही कह रहा है कि जी कोई ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो कि मिडल ईस्ट में कलेक्टिव सिक्योरिटी वापस आए, जो नॉन अग्रेशन पैक्ट हो उसमें इज़राइल शामिल हो, और फिर मैं न्यूक्लियर नॉट पर या न्यूक्लियर इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम पर वो तमाम चीज़ें मानने को तैयार हूँ जो JCPOA पे भी मानी थी, और मॉरिटोरियम को वो 15 साल तक ले जाने को तैयार है. Exactly. मैं समझती हूँ ईरान फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट तो दिखा रहा है, लेकिन इतना ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ कि ऑपरेशनल लेवल पर वो तैयारी भी दिखा रहा है कि अगर कोई एडवेंचरिज्म दोबारा होता है या जंग दोबारा शुरू की जाती है तो शायद ईरान के पास पत्ते हैं खेलने के लिए. ठीक है, ऑल दो कि अमेरिकी सदर ट्रंप ये कहते हैं कि ही हैज़ ऑल द कार्ड्स. डॉक्टर उमा बकाई साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. अच्छा एहतशाम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर साहबा की. अब बुनियादी तौर पर इस वक्त ईरान कहता है कि इस इक्वेशन में डेफिनेटली इसराइल तो इन्वॉल्व हो ही हो, वो तो फरीक है, लेकिन वो कहते हैं कि चाइनीज़ या रशियन जो एश्योरेंस है और गारंटी है वो भी इसमें आ जाए. इस वक्त एग्जैक्टली जो बैकडोर डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपके पास क्या खबर है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो इस वक्त मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ. जो इस वक्त सिनेरियो आप देख सकते हैं उबैद, वो तो ये है कि अब जिस तरीके से अमेरिका का रवैया देखें, एक तरफ बजाय डेडलॉक है लेकिन बातचीत भी हो रही है, डायरेक्ट भी हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं इंडायरेक्ट भी हो रही है, पाकिस्तान कम्युनिकेशन करवा रहा है बीच में, ठीक है. लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका वांट्स ऑल इन वन डील, ट्रम्प साहब चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ जाना चाहता है. वो कहते हैं कि बड़े इशूज़ को देख लेते हैं और फिर हम कोई एक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल टॉक का कोई फ्रेमवर्क छोटा मोटा बना के आगे चलते हैं. अब ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि दोनों पे बड़ा शदीद दबाव है. देखें, चाहे ईरान जितना भी ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस, जो मर्ज़ी आप कह लें, बका की जंग लड़ रहे हैं और किसी हद तक लोग सही कहते हैं वो जीते हुए हैं, उनका खड़े रहना उन्हें जीता है, लेकिन बड़े शदीद दबाव उन पे, उनकी चाहे आप मिलिट्री हायरार्की को देख लें, रिलीजन को देखें, गवर्नमेंट पे देख लें. उसकी वजह यह है कि जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, एक तरफ तो उबैद ग्लोबल पेन तो काज कर रहा है सारी दुनिया को, लेकिन जो ईरान में कुछ हो रहा है ना, तीसरे डिजिट में उनकी महंगाई चली गई है. अब वो बड़ी मुश्किल में है. अब वो चाहते हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है दोनों साइड, कि किसी तरीके से मैसेजिंग जो कर रहे हैं, मैसेजिंग दोनों जो कर रहे हैं पाकिस्तान के कि जी इसको हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं. और एक इतला तो ये भी है कि ईरान चाहता है 20 दिन के अंदर अंदर सारे मामला सिमट जाए.
یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پوائنٹس لے کے چلے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان کے پوائنٹس ہیں اپنا ایران کے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت صورتحال کیا بتا رہی ہے کہ اس وقت ایرانی بہت مشکل میں چاہتے ہیں ڈیل ہو جائے، بہت زیادہ دباؤ بھی ہے اور پھر لڑائی دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے بھی بہت اچھا اس کی دو تین چیزیں اس کو اگر میں اس کو دوبارہ ریفریش کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جہاں اقتصادی مشکلات ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مہنگائی دیکھ رہی ہے، وہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ ہو رہا ہے جس طریقے سے ایران اور چائنا اور رشیا کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اقتصادی طور پہ چین کو نقصان پہنچا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ تیل لیتے تھے وہاں سے یوکرین سے، ایک بوند وہاں سے نہیں لے رہے، اسی طرح ایران سے نہیں جا رہی، ان کی اپنا تیل سپلائی بالکل ہو گئی ہے۔ اب ان کا جو ہے گروتھ ریٹ 6.5% طے کیا ہے، اس سال کا 2.7% گروتھ ریٹ ہو گیا ہے۔ پچھلے سال کے ایک ماہ میں عبید 10 لاکھ گاڑیاں بنائی تھی، وہ جو ہے وہ ٹارگٹ پورا ہی نہیں ہو رہا، نتیجتاً وہ بھی پریشان۔ اب اس وقت صورتحال یہ بڑا واضح طور پہ بتا رہی کہ امریکہ کے لیے کنسرن کیا ہے۔ وہ امریکہ سے رشیا اور چائنا مل کے جو بدلہ لے رہے ہیں نا، وہ بات ہو رہی ہے اب جس طریقے سے وہ ڈالر ڈومیننس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ رشیا اور چائنا آپ دیکھ لیں 100% ٹریڈ وہ نا رمبینی میں اور روبل میں کر رہے ہیں۔ اب برکس کے ممالک بھی اس طرف جانا چاہ رہے ہیں جس میں برازیل بھی سب سے آگے ہے، ہندوستان آیا تھا لیکن پیچھے ہٹ گیا امریکہ دباؤ سے۔ اب جو صورتحال ایز وی اسپیک ہے، جو یہاں پہ اطلاعات ہیں صدارتی حلقے جو جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ایرانی موقف سامنے آ رہا ہے، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی فیس سیونگ ہمیں ملے۔ امریکہ کہتا ہے ابھی میں تو بڑا ملک ہوں، مجھے تو فیس سیونگ زیادہ چاہیے، مجھے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ میں جنگ جیت کے آیا ہوں، اور یہی بات ان کو ڈر ہے کہ جائیں گے چاند۔ احتشام صاحب آپ نے جو ریفرنس دیا نا، بنیادی طور پہ ایران اس وقت مشکل میں ہے، آپ نے حوالہ دیا مہنگائی کا، 2 ملین لوگوں کا نمبر آ رہا ہے جو جاب سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی جو ترجمان ہے نا اسماعیل بقائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہے جنگ رکے، ہم ایک ایگریمنٹ پہ پہنچیں۔ تو اب وہ پوسچرنگ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس وقت۔ امریکہ ناکہ بندی کے ذریعے کیا ایران کو وہ جو پوزیشن آف اسٹرینتھ تھی جہاں سے وہ کہتا تھا کہ ہم نے ہورموز بھی بند کی ہوئی ہے، ہم مار بھی رہے ہیں، وہاں سے پیچھے لے گئے اور پوزیشن چینج ہو گئی ہے اب ایگزیکٹلی؟ دیکھیں عبید پوزیشن تو اس طرح چینج ہوئی ہے نا کہ جس وقت ناکہ بندی ایران نے کی پوری دنیا ہل کے رہ گئی، پھر جب بلاکیڈ امریکہ نے کیا اس سے آپ نے دیکھا کہ دنیا کو تو نقصان ہوا، ایران کو بہت نقصان ہوا۔ ایرانی کلیم تو کرتے ہیں کہ ہمارے دوسرے ذرائع سے تیل جا رہا ہے، لیکن نہیں جا رہا، بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا۔ پھر یہ ہے کہ دنیا وہ چیلنج کر رہے تھے کہ اسٹیٹ آف ہارمز ہماری ہے، اب دنیا کہتی ہے کہ بھئی یہ 3000 سال پرانا انٹرنیشنل واٹر وے، آپ اس کو کیسے قبضے میں لے سکتے ہیں؟ تو ان کی بھی مشکلات اقتصادی طور پہ بہت زیادہ ہیں، اگرچہ پوٹینشیل ان کا بہت زیادہ، وہ $2 بلین بیرل کے ان کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں بالکل، اور اسی طرح 2.7 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ان کی پڑی ہے۔ وقت صرف یہ ہے کہ ان کو موقع ملے اور بیچیں، ان کی اپنی سینکشنز ختم ہو اور ایسٹ فریز ہو جائیں، انفریز ہو جائیں۔ اب مسئلہ جو اٹکا ہوا تھا اس کے اوپر بڑی حد تک میری اطلاع یہ ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ جی یہ جو یورینیم کے بارے میں عبید کہ وہ 3.67% جو JCPOA میں طے ہوا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک جس کو کہتے ہیں انہوں نے لڑائی کا ایک بنا لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ نہیں اس کو 0% پہ لے جائیں، 0، تو اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تیار ہیں بڑی حد تک۔ مورٹوریم کی بات ہو رہی ہے کہ جی 5 سال 10 سال 15 سال، اس کے لیے وہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی آپ میز پہ آوے بیٹھ دیں اور اس کے بعد ہم طے کریں گے۔ نتیجہ نا باتیں آنے، اسٹیو وٹکاف کا بیان دیکھ رہا تھا CNN میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ تو اب یہی ہے کہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے یہ آپ تو یعنی ڈیل کا جو پہلا حصہ ہے وہ کسی بھی وقت ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے، جنگ بندی ہو سکتی ہے، ہرمز کھل سکتا ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اہم معاشی اعشاریے مالی سال کے آغاز میں توقعات سے زیادہ تیزی سے بہتر ہوئے ہیں، اس سے معیشت کو درپیش بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ IMF اور عالمی بینک کی اسپرنگ میٹنگز کے موقع پر انہوں نے کہا کہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مہنگائی اوسطاً 5.7% رہی، بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس رہا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $16.4 ارب تک پہنچ گئے ہیں، اور مالی سال 26 کی پہلی شش ماہی کے دوران GDP وسیع البنیاد اضافے سے 3.8% تک پہنچ گئی، جو گزشتہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں 1.8% تھی۔ یہ ایک طرف دعوے ہیں، دوسری طرف ٹیکس شارٹ فال اس وقت 700 ارب کا ہنسا پار کر چکا ہے۔ پیٹرولیم لیوی 107 روپے فی لیٹر پر پہنچی ہے اور IMF معاہدے کے تحت یہ 160 تک لے جانے کی خبریں بھی ہیں۔
ایران امریکہ جنگ کے 1.5 ماہ کے دوران عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 180 ارب روپے سے زائد وصول کیے جا چکے ہیں۔ جولائی سے مڈ اپریل تک لیوی کی مد میں 1234 ارب روپے اکٹھے ہوئے۔ شرح سود میں اضافے کے بعد کنزیومر پرائس انڈیکس اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 10.9% تک پہنچ گیا، جو مارچ میں 7.3% پر تھا۔ یہ جولائی 2024 کے بعد سب سے زیادہ سطح ہے۔ دعووں اور حقائق کے درمیان معیشت کہاں کھڑی ہے پر ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ احتشام الحق صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ احتشام صاحب، آپ کی اجازت سے بنیادی طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ شامل گفتگو کرتے ہیں اور پھر یقینی طور پر آپ بھی ان سے بہت اہم جو سوالات ہیں وہ پوچھیں گے۔ مفتاح صاحب، ہم نے ایک بریک ڈاؤن دیا ہے کہ بنیادی طور پر حکومت بتا کیا رہی ہے اور ایگزیکٹلی اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن ہے کیا۔ سب سے بڑا دکھ تو ان دنوں جس پہ آپ بھی کھل کر کر رہے ہیں وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہے۔ اب اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت کس مائنڈ سیٹ کے تحت اس وقت ایکچولی آپریٹ کر رہی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں اس کی ایمیشن کے لیے بنیادی طور پر یہ لیوی ہے، لیکن صرف لیوی پر ہی سارا زور ہے اور جی ایس ٹی کی طرف نہیں جاتے، تو بیسکلی یہ فسکل فیڈرلزم جو ہے اس کے ذریعے یہ این ایف سی کا اپنا شیئر جو ہے اس کے کٹ ڈاؤن کے لیے معاملات ہیں، یہ پی ڈی ایل پر ہی سارا انحصار کیوں ہے؟ دیکھیے، جو موسمیاتی وجوہات سے لگایا ہے وہ 2.5 روپے کا کاربن لیوی ہے، وہ جو پیٹرول پہ بھی لگتی ہے اور ڈیزل پہ لگتی ہے، وہ لگ رہی ہے، ہم اس پہ بحث بھی نہیں کرتے۔ ہماری جو اصل بحث ہے وہ 103 روپے جو انہوں نے پیٹرولیم پہ لگا رکھی ہے لیوی اور 29 روپے جو ڈیزل پہ لیوی لگا رکھی ہے، یہ سارے کا سارا وفاق کو پیسہ ملتا۔ جب یہ کرائسس شروع ہوا تھا تو 55 روپے لیوی تھی ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ۔ اب اس کو آپ نے کرائسس کے دوران ڈیزل پہ 55 سے کم کر کے 30 روپے کر دی، تو 25 روپے وہاں آپ نے لوگوں کو بریک دیا۔ لیکن آپ نے دوسری جانب پیٹرول جو کہ زیادہ بکتا ہے ڈیزل سے، اس پہ آپ نے 55 روپے سے بڑھا کر 103 روپے کر دی۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ کرائسس ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ مہنگا لے کے سستا بیچے، آپ نقصان نہ کریں اس پہ، لیکن یہ وقت نہیں تھا میرے خیال سے مناسب لیوی بڑھانے کا، کیونکہ عوام پہ بڑا بوجھ پڑا ہے۔ اور یہ بات میں اکیلا نہیں سمجھتا ہوں، ہم سب، اور یہ کہ سارے صحافی بھائی نہیں سمجھتے بلکہ حکومت بھی سمجھتی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جب آپ تقاریر کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اب تو سارا لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، لیکن پھر وہ قول و فعل میں تضاد ہو جاتا ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، کچھ اپنے اخراجات کم کریں گے، کچھ آسٹیرٹی کریں گے، لیکن دوسری طرف آسٹیرٹی نظر نہیں آتی، کوئی حکومت کے اخراجات میں کمی نظر نہیں آتی، بس جتنا بوجھ ہوتا ہے وہ لوگوں پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بلکہ کیونکہ ایف بی آر کے ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوئے اس لیے لیوی کو اور بڑھا دیا اور لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پہ ہم نے، احتشام صاحب آپ کو یاد ہوگا اس دن خرم شہزاد صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو ہے وہ معاملہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کا پورا کر رہے ہیں، وہ تو اس کو نگیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مفتاح صاحب ایک اور تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اگر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ بات تو درست ہے نا کہ یہ پیسہ وفاق کو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو وفاق کا خسارہ ہوتا ہے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ جو ضرورت ہے اس قوم کو، اور جو آپ کے سوال پہلے یہ تھا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں، یہ کوئی برے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ملک کا خدا نخواستہ نقصان نہیں چاہتے، لیکن جو یہ بات یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور جو بات حکومت میں رہ کے سمجھنا کبھی مشکل بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ حکومت اس وقت جو ملک کی معیشت کو ایک غلط جگہ پہ لے آئی ہے۔ اب آپ ملک کا حکومت خسارے پورے کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے اخراجات پورے کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے لیے ٹیکس جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آپ قوم و ملک کا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکس کم کرنا ہے اور اپنے اخراجات بہت کم کرنے ہیں۔ وہ حکومت نہیں سوچتی، وہ جو ہے وہ پیٹرولیم سیکرٹری یا فائنانس ایف بی آر کے چیئرمین یا دیگر جو ہیں جو بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، لیوی میں جمع کرنے ہیں، ایف بی آر میں جمع کرنے ہیں، تو وہ پھر آپ کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ حکومت کے اخراجات اگر کم کر دو تو کتنا آسان ہو جائے گا۔ آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹس بھی دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹوں میں سے ہوں، پاکستان میں بجلی بھی خطے میں سب سے مہنگی اور تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی ہو، پاکستان میں گیس بھی سب سے مہنگی ہو، پاکستان میں مہنگائی بھی سب سے مہنگی زیادہ ہو، پاکستان میں شرح سود بھی سب سے زیادہ ہو؟ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس کی پالیسی میں کچھ سکم ہے، یہ پاکستانی عوام کا قصور نہیں ہے، یہ حکمرانی کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے مفتاح صاحب، بنیادی طور پہ یہ جو اس وقت مہنگائی کی لہر ہے، اس میں خاص طور پہ یہ جو ڈیمانڈ پل والا معاملہ ہے، ڈیمانڈ پل تو ہے نہیں، یہ کاسٹ پش ہے،
اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرح سود سے صرف اور صرف شرح سود میں اضافے سے ہم صرف اور صرف بینکوں کو فائدہ دے رہے ہیں، یا جو ایکچوئل مرض ہے مہنگائی کا ہم اس کا بھی کوئی علاج کریں، اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ واٹ یو ہرڈ از ناٹ واٹ آئی مینٹ والا بھی حساب چل رہا ہے نا، اس وقت نمبر کچھ بتایا جا رہا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہے، اور ایکچولی آن گراؤنڈ سچویشن تو کچھ اور ہے۔ لیکن بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ جو اس وقت مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا بھر میں تیل مہنگا ہونا ہے، اور حکومت کی جو پالیسی ہے جس کے تحت اس نے نہ صرف تیل پاس آن کر دیا بلکہ ٹیکسز بھی بڑھا دیے، ہمارے یہاں بجلی بھی بڑی مہنگی ہے، گیس بھی بڑی مہنگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ ڈیمانڈ پل نہیں ہے، یہ کاسٹ پش ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ لیکن پھر دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے پاس جو ٹول کٹ ہے اس کے اندر وہ کیسے ڈیمانڈ کسی کی روک سکتی ہے یا کیسے وہ قیمتیں کم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی ٹول کٹ میں ہے چیز کہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، جو اس نے کیا ہے۔ اچھا ہوتا کہ کوئی اور سبب، کوئی اور طریقہ کار ہوتا، اچھا ہوتا کہ حکومت جو ہے اس میں سے کچھ پاس آن کرتی اور کچھ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش نے 15% قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم نے 50 سے 60% بڑھائی ہیں، ہندوستان نے تو بڑھائی نہیں ہے۔ اب میں ہندوستان کے اس کو نہیں ماڈل کو ایمولیٹ کرنا چاہتا، لیکن اگر 15-20% یہاں پہ قیمتیں بڑھتی، 15-20% حکومت اپنے اخراجات کم کر کے پیسے نکالتی، اور 15%-20% ہم ریفائنریوں کے نفع کم کر دیتے، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے نفع کم کر دیتے، تو اچھا ہو جاتا یہ مکس۔ لیکن ہم نے اس مارچ میں اور اپریل میں دیکھا کہ نہ صرف حکومت نے ٹیکس بڑھایا اور قیمتیں بڑھائی ہیں، بلکہ ریفائنریوں کے نفع جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جو ریفائنریاں پچھلے سال نقصان کرتی تھیں، انہوں نے مہینے میں 10-10 ارب روپیہ کمایا ہے۔ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے مارچ کے مہینے میں، اور شاید اتنا ہی آپ نے اپریل کے مہینے میں ریفائنریوں کو مزید پروفٹ دے دیا، وہ بھی عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ تو ہم نے حکومت نے جو ہے نا، یہ میں جیسی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کچھ تو تیل کی قیمت بڑھی تھی، لیکن کچھ یہاں پہ اپنی بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس میں مفتاح صاحب ارشام بولو، ہمارے لیے تو یہ جنگ جو امریکہ اور ایران والی ہے تو ڈبل جیبٹی ہو گئی ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی مثال بار بار دی جاتی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے 130% پہ ان کا وہ تھا لیٹر، اور آج بھی 130 پہ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کا 257 کا تھا لیٹر، آج آپ دیکھ لیں 399 کا ہو گیا۔ آپ نے انٹرسٹ ریٹ بھی ساری دنیا میں دیکھ لیں، خاص طور پہ امریکہ کا، برطانیہ کا 3.45% ہی تقریباً رکھا، انہوں نے نہیں تبدیل کیا۔ تو ہمارے یہاں میتھڈ آف دا میڈنس کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ون فال گین ہوا ہے، یہ ہمارے آپریٹ کرتے ہیں اپنے آئل کمپنیاں بالکل مافیا کی طرح۔ ابھی حکومت تو ایک طرف آئی ایم ایف کو خوش کرتی ہے، آئی ایم ایف کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ جس کی مرضی پرائسز بڑھا دیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جی آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیں۔ ہم یہ جو آپ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، ہم یہ امریکہ اپنا کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف کے اس چنگل سے کیوں نہیں مفتاح صاحب نکلتے؟ گروتھ ورسز اسٹیبلائزیشن، وہ کہتے ہیں جی گروتھ کو تو بھول جائیں، آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں، بجٹ خسارے پورے کریں۔ اگر گروتھ نہیں ہوگی مفتاح صاحب، ہمیں بتائیں کہ پھر کیسے اقتصادی ترقی ہوگی، جاب کریشن کیسے ہوگی؟ یہ ہم لوگوں میں آپ غربت دیکھ لیں، 9.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلیں گے، تو تبدیلی کب آئے گی؟ کیا 24واں پروگرام چل رہا ہے، پھر 25واں بھی آئے گا، 26واں بھی آئے گا آئی ایم ایف کا؟ اچھا بھائی، اگر ہم وہی حرکتیں کر رہے ہوں جو پچھلے 70 سال سے کر رہے ہوں تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں نا کہ 2014 میں جو پاکستانیوں کی اوسط آمدن تھی، گھریلو آمدن، وہ 34,000 روپے تھی، اور اس کو ریئل پیسوں میں آج دیکھا جائے تو وہ 29,000 روپے ہو گئی ہے۔ آپ 2014 سے بھی آج غریب ہیں اور 2018 سے بھی آپ غریب ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش، ہندوستان جیسے ممالک آپ سے تیز بڑھ رہے تھے، لیکن آپ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، اب آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو جہاں تک ہم نے فنڈامنٹل اصلاحات نہیں کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کا تو اگلا پروگرام بھی اس کے بعد ہوگا۔ ہر حکومت کلیم کرتی ہے، یہ بھی کر رہی ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، کیونکہ آپ نے کوئی چیز پہ قابو کو نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کوئی اخراجات پہ قابو کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے۔ حکومت کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، خسارے بڑھ رہے ہیں، اور آپ خساروں پہ خسارے کرے جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو اگر آپ نے لیکن اگر آپ کو گروتھ لانی ہے تو آئی ایم ایف چھوڑنا پڑے گا، لیکن آئی ایم ایف چھوڑنے سے پہلے آپ کو کچھ اپنے گھر کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں دیکھیں، ہم ایک لو ایکویلبریم میں پھنس گئے ہیں، ہم کو سسٹم کو جرک کرنا پڑے گا، ہم کو بہت زیادہ اخراجات کم کرنے پڑیں گے۔ 4,000 ارب روپیہ صوبے اور وفاق مل کر PSDP پہ خرچ کرتے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ۔
اس پہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی بات چھوڑ دیں, سمجھ لیں کہ یہ سارا کرپشن نہیں ہے, لیکن یہ صرف نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نئے روڈ, نئے سویج وغیرہ بن رہی ہے. اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر اس وقت تو نہیں کرنا چاہیے نا, جب آپ 50-40% ٹیکس لے رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے, جب آپ 103 روپے لیوی لے رہے ہیں اور 25 روپے اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں, 130 روپیہ روز اگر آپ ایک لیٹر پیٹرول بھرانے والے موٹر سائیکل سوار سے روز لے رہے ہیں 130 روپیہ ٹیکس, مگر آپ کروڑوں کے دکاندار سے 3000 روپے مہینہ نہیں لے سکتے, آپ 1000 زرعی ایکڑ زرعی اراضی رکھنے والے سے ٹیکس نہیں لے سکتے, تو پھر آپ یہی کریں گے نا کہ آپ غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈال رہے ہیں. آپ نے اس موقع پہ بھی دیکھیے بڑے افسوس کی ایک چیز اور بھی بتائیے گا مفتاح صاحب, سارے کم لفظ سنتے ہیں, بز ورڈ ہے جی یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے انجن آف گروتھ ہوگا, ایک عرصے سے سن رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے 11.5%, ورکنگ کیپٹل لوگوں کا بہت ہی کم ہے, اب انڈسٹری لگانے والوں کا. اب پرائیویٹ سیکٹر نہیں اگر یہاں پہ اس ملک میں انڈسٹری لگاتا ہے, جو پہلے جو انہوں نے اپنے شعبوں میں ترقی ڈالنی ہے اور اپنا کیپیسٹی کو بڑھانا ہے وہ نہیں بڑھا رہے, تو فورن انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ یہ جو کہا جاتا ہے جی اپنا جی ڈی پی کا 25% ہوتا ہے, 23% ہوتا ہے یہ اپنا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ کیسے آئے گی باہر سے؟ دیکھیے سر, اس سال جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی وہ 13% ہماری جی ڈی پی کی ہوئی آمدن کی. یہ 53 سال میں یا 50 سال میں سب سے کم نمبر ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے شام بھائی کہ اگر پاکستان میں پیسہ نہیں لگائے گا تو کوئی امریکہ سے یا سعودی عرب سے نہیں لگائے گا. لیکن آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ یہ ہم جا کے باہر دبئی میں یا لندن میں جا کے بہت زیادہ آپ کانفرنسز کر لیں, پیسہ نہیں آئے گا. پیسہ اگر آپ کو لانا ہے تو آپ پاکستان کے حالات اور معاملات کو ٹھیک کریں. آپ کے یہاں سب سے مہنگی بجلی ہو, آپ کے یہاں سب سے مہنگی گیس ہو, آپ کے یہاں سب سے زیادہ ٹیکس ہو, آپ کے یہاں سب سے زیادہ شرح سود ہو, اور پھر آپ بولیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو, تو نہیں کرے گا نا کوئی. پاکستانی جب نہیں کر رہے تو باہر کا آدمی یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کیسے کرے گا؟ اچھا, اس میں مفتاح صاحب ایک اہم سوال اور بھی ہے جو ہماری بنیادی طور پر جس طرح سے ہم آپریٹ کرتے ہیں, ہم روپے کی قدر کو گراتے ہیں, ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر ہم اپنا جو ایکسپورٹ کا گراف ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور امپورٹس کو جو ہے وہ ہم بنیادی طور پہ کسی طرح سے کچل کے یا کیٹر کر کے چیزیں بہتر کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن روپے کی قدر گرا کے یا ڈالر کی قدر کو بڑھا کے بھی ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیوں نہیں بڑھا سکے, اور امپورٹس کو ہم ٹیکنیکلی جو ہے وہ کم کیوں نہیں کر سکے؟ یعنی ہم وہاں پر اس نمبر کو ڈاؤن پلے کر کے ہی کیوں بتاتے ہیں کہ امپورٹ جو ہیں وہ گھٹ رہی ہیں؟ دیکھیے, جب ہم روپے کی قدر کو گرنے دیتے ہیں یا گراتے ہیں نا, تو اس کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ امپورٹ کو روکنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی آپ روپے کی قدر کو گراتے ہیں ایکسپورٹس نہیں بڑھتے پاکستان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سارے را مٹیریل تو آپ کے امپورٹ کے جو ہیں وہ ڈالر کی پرائس پہ ہوتے ہیں نا. جو ایکسپورٹ کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ نے مثال کے طور پہ روپے کو ڈی ویلیو کر دیا تو کاٹن مہنگی ہو جاتی ہے, تو ٹیکسٹائل نہیں بڑھ سکتی, بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, گیس مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان سب کی جو را مٹیریل ہوتے ہیں پیٹرول وغیرہ وہ سب ڈالر پرائس ہوتی ہیں. جس ایک چیز میں مار لگتی ہے نا, جس میں ایک چیز میں جو صنعت کار کو فائدہ ہوتا ہے وہ تنخواہوں پہ ہوتا ہے, کہ جو صنعت کار ورکر کو مزدور کو تنخواہ دے رہا ہوتا ہے, اگر روپے کی جب قدر گرتی ہے اور 200 سے 300 یا 300 سے 400 کا ڈالر ہو جاتا ہے, تو جو آپ 40,000 روپے دے رہے ہیں اگر وہ پہلے 130 ڈالر تھے تو اب 100 ڈالر رہ گئے. تو ہوتا یہ ہے کہ صنعت کار کو تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تھوڑے سے عرصے تک, لیکن مزدور کچلا جاتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں کہ جو پاکستان میں اوسط آمدن جو پچھلے 6 سالوں میں اگر 11% کم ہوئی ہے, تو جو 20% غریب ترین پاکستانی ہیں ان کی اوسط آمدن جو ہے وہ 21% کم ہوئی ہے. اور پاکستان میں جو 8,400 روپے سے بھی غربت کا جو ریشو نکلا ہوا ہے, اس حساب سے بھی 30% لوگ جو ہے 29.7% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. تو جب آپ ڈیویلیو کرتے ہیں تو نہ صرف آپ مہنگائی لے کر آتے ہیں, لیکن آپ غریب آدمیوں کو ریلیٹیولی اسپیکنگ بہت غریب کر دیتے ہیں, مزید غریب کر دیتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ویلیو جو ہے وہ حد الامکان کوشش کر کے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اتنا نہ روک کے رکھو جو آپ کے بس میں نہ ہو. اگر آپ نے قرض لے کر روک کے رکھنا ہے, اور مطلب آپ نے مزید اور قرض لے کر روک کے رکھنا ہے, تو اس سے تو اچھا ہے کہ تھوڑا سا ڈی ویلیو ہو رہے تو لیکن مزید قرض نہ لو. یہ ہماری پالیسی رہی ہے پہلے, لیکن آج کل تو ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں, مزید قرض نہیں لے رہے, وچ از فائن. لیکن ہم ظاہر ہے کہ اپنا قرضہ دینے کے جوگا نہیں ہے, قرضے دینے کے لائق نہیں ہے, تو قرضہ ہم جو واپس کرتے ہیں وہ کہیں اور سے قرض لیتے ہیں. اچھا, آپ ایک بات اور کر رہے ہیں کہ حکومت اگلے ماہ آپ سے اور قربانی مانگے گی. اس سوال کا جواب دیں, پھر احتشام صاحب بھی ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل سوال کرنا چاہتے ہیں, پھر میں ذرا آپ کو سیاسی معاملات کی طرف بھی فردر لے کے آؤں گا. یہ حکومت اگلے ماہ ہم سے کتنی قربانی مانگے گی ایگزیکٹلی, آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ دیکھیں قربانی تو میرا خیال ہے انہوں نے مرتے دم تک مانگتے رہنا ہے. مفتاح صاحب کو پتہ ہے کہ کیا کیا کباتے ہیں,
دیکھیے بنیادی چیز ہے جس کو عبید کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. مفتاح صاحب نے مجھے پتہ ہے بڑی کوششیں کی تھیں اور کس طریقے سے عین وقت پہ مفتاح صاحب کو سائڈ لائن کیا گیا تھا. وہ چلیں وہ کہانی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو ہے, وہ کہتے ہیں جی IMF ہو کچھ بھی ہو, جب تک آپ فنڈامنٹلی اسینشیل ریفارمز ہیں وہ چاہے FBR کی ہوں, انرجی سیکٹر کی ہوں, پرائیویٹائزیشن کی ہوں, وہ نہیں کرتے بات نہیں بنے گی. اب یہ ایک مدت سے ہم سوچتے ہیں کہ جی ریفارمز ہونی چاہیے, IMF بھی کہتا ہے ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن آپ دیکھ لیں کچھ نہیں ہوتا. اتنا بڑا سیکٹر ہے, 23% ہے آج بھی کہا جاتا ہے ایگریکلچر ہماری GDP کا, وہ انٹیکسڈ ہے. کوشش کی اپنے حکومت نے, آپ نے دیکھا لاء بن گیا, ساری حکومتوں نے جناب اس پہ لیجسلیشن کر لی, لیکن آج بھی دیکھ لیں آپ نہ پنجاب تیار ہے نہ سندھ تیار ہے. اور یہاں پہ IMF کو جو چاہیے تھا کہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ سٹینڈ لیتا, ابھی وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. اور جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ جی IMF نے کہا کہ گریڈ 17 سے 22 تک کے لوگ اپنی ویل ٹیکس بتائیں, اپنے اثاثے بتائیں, اب ایک نہیں بتا رہے. اسمبلی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے اثاثے نہیں بتائیں گے, اسپیکر جب کہے گا تو بتائیں گے, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو مفتاح صاحب آپ ہی سوال پوچھ لیتے ہیں, آپ تو حکومتوں میں بھی رہے ہیں, اندر بھی رہے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اصل مسئلہ کہاں ہے؟ نیت کا فطور تو نظر آ رہا ہے, مافیاز ہیں سارے لوگ جو ہے نا, وہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی کسی کے لیے کام کر رہا ہے. اس ملک کے لیے لوگ کب کام کریں گے؟ دیکھیے شام بھائی, عبید بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, وہ اپنے انسینٹیوز کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, جو ان کو انسینٹیو نظر آ رہے ہیں اس حساب سے کام کر رہے ہیں. اب آپ کا انسینٹیو جو ہے نا وہ غلط ہے, اس لیے پالیسی آؤٹ کم غلط ہوتے ہیں. اور انسینٹیو اس لیے غلط ہیں کہ آپ کے آئینی اسٹرکچر غلط ہے. جو آپ نے NFC جب سے کیا ہے اور آپ صوبوں کو پیسے دے رہے ہیں اتنے, تو صوبوں کے پاس وافر پیسے ہیں, وفاق کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اب وفاق کو اپنا خسارہ اگر پورا کرنا ہے اور اس کو ₹1 ٹیکس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو ₹2.5 لینا پڑتا ہے, کیونکہ ₹1.5 تو صوبوں کو دے دیتا ہے. اب وہ ₹2.5 جو ہے وہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں اور صوبوں کو ₹1.5 ایکسٹرا دے رہے ہیں بغیر کسی وجہ سے, اور وہ وافر وہاں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہاں پہ پھر 60 پیجوں کے اشتہار آتے ہیں, اور گلاس کی ٹرینیں بنتی ہیں, اور ہوائی جہاز آتے ہیں, اور پائپ لائنوں کے جو خرچے ہیں وہ 10 گنا بڑھ جاتے ہیں. 40 ارب سے شروع ہوتی ہے کراچی میں پائپ لائن پانی کی, 400 ارب تک جاتی ہے, لیکن کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. نہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے جو حکومت کا لیول لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں FBR جو ہوتا ہے نا, اس سے ایک عام نوکری پیشہ آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. FBR سے تعلق ہوتا ہے اربوں پتی کروڑوں پتی سیٹوں کا. وہ FBR آپ کے پاس ہے, وہ ان کو رسپانسو بھی ہے, حکومت بھی رسپانسو ہے. آج کسی بڑے سیٹ کو حکومت سے ملنا ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے, لیکن کسی ڈرائیور کو پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا ہے. لیکن جو ہمارے جو ڈرائیور گھر پہ کام کرتے ہیں, جو نوکر گھر پہ کام کرتے ہیں, جو مزدور فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ان کو کون سی حکومت چاہیے ہوتی ہے؟ ان کو وہ حکومت چاہیے جو ان کے بچوں کو تعلیم دے, جو ان کو صحت دے. اب آپ کے توسا کے اسپتال میں 300 سے زیادہ بچوں کو HIV سے انفیکٹ کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں. تو مفتاح صاحب دوسرے الفاظ میں NFC کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے NFC کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ہوا تھا 2009-10 میں, اس وقت حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ صوبے جو ہے نا امیر ہو گئے, مرکز غریب ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ریفارم پاکستان میں ضرورت ہے نا, تو وہ NFC ایوارڈ کو چینج کرنا ہے. میں ابھی باقی 18ویں ترمیم کی بات نہیں کر رہا. 18ویں ترمیم کی ایک شک ہے کہ NFC ایوارڈ کو آپ صوبوں کو زیادہ تو پیسے دے سکتے ہیں, کم نہیں دے سکتے. تو چینج کرنی ہے. آپ کو IMF کہتا ہے کہ دیکھو نیشنل فسکل پیکٹ کرو, یہ بس کے جو آپ خرچے کرتے ہیں 700 ارب روپیہ, یہ بس بھی وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے, صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ وفاق پیسے دے رہا ہے. اسی طرح جو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں فرٹیلائزر کی بڑی کمپنیوں کو, آپ جو فری میں تقریباً یہ بہت سستی گیس دے رہے ہیں, وہ بھی وفاق کی جیب سے جا رہا ہے, آپ نہیں کر رہے. ایسے بہت سارے اخراجات ہیں جو وفاق کرتا ہے, جو کہ صوبوں کے ہونے چاہیے, اور صوبے ہمارے ہی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ان کو خود اپنا ٹیکس جمع کرنا چاہیے. ایک طرف جب وفاق ٹیکس جمع کرتا ہے تو پھر صوبے کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن 60% ٹیکس اس میں خود لے کے چلے جاتے ہیں. سو نمبر 1 جو ریفارم پاکستان میں ضروری ہے وہ NFC ریفارم ہے, کیونکہ اس سے میرا آپ کا ٹیکس کم ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا ریفارم ہے وہ یہ کہ بھائی یا تو لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کرو. یہ کیا ہے کہ آپ نے 2-3 خاندانوں کی اجارہ داریاں پیدا کی ہوئی ہیں. مطلب یہ پاکستان جو ہے پاکستانیوں کے لیے چلتا ہے یا 2-3 خاندانوں کے لیے چلتا ہے؟ اگر آپ نے پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے چلانا ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ سننی چاہیے, میری دہلیز پہ کچھ سروسز ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ جو ہے اگر یہ نہیں قابل قبول تو پھر چھوٹے صوبے بنائیے. مطلب یہ بھی, اور ہر پارٹی کہتی ہے کہ چھوٹے صوبے ہونا چاہیے, صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہونا چاہیے جس صوبے میں ہماری
اچھا اس میں 18ویں ترمیم والا جو معاملہ ہے اس میں NFC کے ذریعے حاصل شدہ فنڈ جو ہے وہ PFC کے ذریعے مطلب اگر ہم ان پرٹیکولر بات حکومت کی تو یہ نیچے موو کیوں نہیں کرتی؟ دوسرا کراچی کو اگر ہم بیس بنائیں، آپ نے اس پہ بھی بات کی، آپ آج کل تنقید کریں سندھ حکومت پہ، اور شرجیل میمن نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہیں، ہم انہیں وزٹ کروا دیتے ہیں، بریفنگ دے دیتے ہیں اس منصوبے سے متعلق، یونیورسٹی روڈ کا اور دیگر منصوبے۔ بنیادی طور پہ جو کراچی کی ایکسٹریکشن پالیسی ہے، یعنی آپ یہاں سے سب لے جاؤ لیکن اس کو واپس کچھ نہیں دو، یہ نیت کا اس میں فقدان ہے بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں، یا سندھ حکومت جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی، ایکسٹریکشن ہی اس کی پالیسی ہے، اور کیا وفاق کی مداخلت سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جیسے MKM کہتی ہے؟ دیکھیے مجھے کسی کی نیت کا نہیں پتا، مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے، لیکن میں جو آپ کو ریکارڈ ہے وہ سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی روڈ ہے مثال کے طور پر، روڈ بنانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، روڈ میں پائپ لائن ڈالنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم 5 سال سے ایک روڈ نہیں بنا سکیں جو پاکستان کا بزی ترین روڈ ہے، جس پہ 30 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں، جس پہ 10-15-20 لاکھ لوگوں کے روزگار ہوں، ادھر دکانیں ہیں، دکانوں میں لوگ کام کرتے ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اگر ہم 5 سال سے روڈ نہیں بنا سکتے تو پھر آدمی سوچے کہ یار یہ کم از کم لاپرواہی تو ہے، بے حسی تو ہے، سو یہ میری گزارش ہے۔ باقی دیکھیں جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس کو امپاور کرنا چاہیے اور ہر جگہ کرنا چاہیے، یہ کراچی کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ کی بات ہے۔ پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو پیسہ خرچ کرتی ہے پنجاب حکومت، وہ لاہور کے اندر ایک بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے، ان پرٹیکولر لاہور ڈسٹرکٹ میں، لیکن وہ راجن پور کو، رحیم یار خان میں، بھکر میں اتنے پیسے خرچ نہیں کرتی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ ایک PFC کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی جس طرح NFC جو ہے وہ ایک طریقے سے پیسے بانٹتی ہے فارمولے کے تحت، پاپولیشن ہو، غربت ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح PFC بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے، کسی بھی پارٹی نے، PTI ہو، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا بلوچستان میں کوئی بھی ہو، کسی نے بھی PFC نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ NFC اتنا ضروری ہے وفاق کے لیے تو پھر PFC بھی اتنا ضروری ہونا چاہیے، اور اگر PFC ضروری نہیں ہے تو پھر NFC بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایکول شیئر ہونا چاہیے جو NFC سے آ رہا ہے نیچے، وہ پھر نیچے فردر نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے ہمیں ملنا چاہیے۔ فارمولا تو کرو، ہاں کوئی ایک فارمولا کرو نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے با اختیار ہونے چاہیے، اور بالکل ہونے چاہیے، اس میں کوئی بحث نہیں، لیکن پھر وہ نیچے مقامی حکومتیں بھی اتنی با اختیار ہونی چاہیے اور ایگزیکٹلی ہونی بھی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، وی آر رننگ شارٹ آن ٹائم، ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالات ہیں اپنے والے۔ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔